बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, इत्तलात ये हैं कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक मखसूस और पुरस्कार तरीन वीडियो पहले कुछ ख़ास हलकों तक पहुंचाई गई और उसके बाद उस वीडियो को लीक किया गया, जिसके बाद एक नई बहस, एक नया मामला वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर और इसके साथ साथ टाइमिंग को भी जोड़ा जा रहा है, उस खबर को भी जोड़ा जा रहा है जो कि चंद दिन पहले आई कि मरियम नवाज साहबा का खरीदा हुआ जहाज लाहौर में क्यों पुरस्कार तौर पर परवाज करता रहा, उसके बाद वो कहां गायब हो गया। मरियम नवाज साहबा के जहाज में क्या खुफिया कार्रवाई हुई थी और उसके बाद फिर इस किस्म की खबरों का उन्हीं दिनों सामने आना कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब बाथरूम में गिरकर जख्मी हो गए हैं और फिर ये कहना कि उनकी यादाश्त चली गई है, वो कोमे में चले गए हैं। फिर इस किस्म की खबरें सामने आना कि वो अपने अहले खाना को भी नहीं पहचान पा रहे और उसके बाद उस मौका के ऊपर कि जब एक बदतरीन डेडलॉक अमेरिका और ईरान के दरमियान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से ईरानी क़यादत की अहम तरीन मुलाकातें रात गए अब्बास इराक़ची पहुँचते हैं, मुलाकात करते हैं। हमारी इत्तलात के मुताबिक मामलात उस तरह से आगे बढ़ते नज़र नहीं आते और इस मौके पर इस वीडियो का सामने आ जाना कुछ और ही जानिब इशारा कर रहा है। इत्तलात ये भी हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनरल आसिम मुनीर साहब की तरफ से अपने कुछ करीबी ज़राए को यह कह दिया गया है कि बिलाशुबा इमरान खान साहब मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं और वो किसी भी इलेक्शन जीतने के नतीजे में आगे चलकर इक़्तिदार में आते हैं और इस दौरान अगर आर्मी चीफ साहब फील्ड मार्शल होते हैं, आर्मी चीफ होते हैं, फ़ौज के सरबराह होते हैं, तो डेफिनेटली इमरान खान साहब ही उनके बास होंगे। ये क्या मामला है, इसकी तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने, लेकिन पहले मैं आपको कुछ ऐसे ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स की जानिब लेकर बढ़ूंगा जिनका बराह रास्त इन तमाम तर मामलात के साथ गहरा ताल्लुक है। ईरान ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की तजावीज़ पर अपना जवाब पेश कर दिया है। ईरानी मीडिया के ज़राए, ईरानी सफारती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि मुख्तलिफ तजावीज़ पर तेहरान का बाज़ाब्ता जवाब पाकिस्तान की अस्करी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को पेश किया गया है। ईरान का जो सरकारी टीवी है उसके ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ये जो जवाब है ईरान की जानिब से जो दिया गया ये बड़ा ही जामे नोयत का है। इसमें तेहरान के तमाम तर अहम तहफ़्फ़ुज़ात और गौर व फिक्र इसके अंदर शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि ये पेशरफ्त ऐसे वक्त सामने आई जब पाकिस्तान खित्ते में मुख्तलिफ सफारती कोशिशों के ज़रिए ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्ते और मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने में अहम तरीन किरदार अदा कर रहा है। इस दौरान ज़राए कुछ और दावा भी कर रहे हैं कि ईरानी क़यादत ने पाकिस्तानी क़यादत को यह बताया है कि कहीं ये मामला कहीं जाकर इसराइल को तस्लीम करने पर ना रुके और कल सऊदी अरब का साथ देने की सूरत आगे चलकर आपको सऊदी अरब की ख्वाहिश पर इसराइल को तस्लीम करना पड़े और इस तरह से जो फ़लस्तीनियों के बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं उससे कहीं आगे चलकर आपको पीछे ना हटना पड़े। ईरानी सफारतखाने के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान जब वो आए तो उन्होंने पहली बाज़ाब्ता और बाकायदा मुलाकात उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से की है। इस मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और कौमी सलामती के मशीर जो जनरल आसिम मलिक भी शरीक थे। ये दोनों शख्सियात इस इजलास के अंदर शरीक थीं। इस इजलास की अहमियत का अंदाज़ा इन दोनों शख्सियात की शिरकत और आर्मी चीफ साहब से बराह रास्त अब्बास इराक़ची साहब की मुलाकात से लगाया जा सकता है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी और इस्लामाबाद में जो ईरान के सफ़ीर हैं अमीरी मुक़द्दम, वो भी इस मुलाकात में शरीक थे और ईरानी सफारती ज़राए का ये भी दावा है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान के चुंतखब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करने जा रहे हैं, जिसके बाद आज ही वो पाकिस्तान से रवाना हो जाएंगे और सफारती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि ईरानी वफ़द का फ़िलहाल पाकिस्तान में क़याम का किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है। अब यही वो बड़ा अहम और इम्पॉर्टेंट नुक्ता है और इसी नुक्ते से बचने के लिए ज़राए ये दावा कर रहे हैं, इसी डिबेट से बचने के लिए, इसी गुफ्तगू से पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर बचने के लिए ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि एक मखसूस और पुरस्कार तरीन वीडियो साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की कुछ मखसूस हलकों तक पहुँचाई जाती है, नून लीगी हलकों तक, उसके बाद जो कि नून लीग से इंतहाई करीबी हलके हैं, उसके बाद वो वीडियो वहाँ से लीक होती है और कुछ दीगर
فورمز کے اوپر پہنچتی ہے، اس کے بعد ایک ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کی یہ جو پرسرار ترین ویڈیو ہے یہ کس وقت کی ہے اور اس وقت اسے منظر عام پر لانے کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر ایران اور امریکہ کے معاملے کو روکیں تو میں آپ کو چند ہفتے پیچھے لے کر جاؤں گا، جب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے اربوں پاکستان کے سرکاری جو پاکستان کا جو سرکاری فائنانس ہے، پاکستان کے جو سرکاری پاکستانی عوام کے جو پیسے ہیں، جو پبلک منی ہے، اس میں اربوں روپے کی خریداری، جو اربوں روپے خرچ کر کے ایک جہاز مریم نواز صاحبہ کے لیے خریدا گیا۔ پھر اس جہاز کے حوالے سے کچھ پرسرار قسم کی خبریں سامنے آئیں کہ جہاز اڑا، لاہور کی فضاؤں میں پرسرار انداز میں چکر لگاتا رہا، اس کے بعد وہ پاکستان سے روانہ ہوا نامعلوم منزل کی طرف، لیکن اس کے بعد بالآخر آپ کو پتہ ہے کہ اس قسم کے ایکسپرٹس اور ماہرین موجود ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی، جنہوں نے بالآخر ان کا کھوج لگا لیا۔ پھر بین الاقوامی صحافیوں کی جانب سے بھی، انٹرنیشنل صحافیوں کی جانب سے بھی کچھ خبریں سامنے آئیں کہ یہ جہاز کہاں پر موجود ہے۔ پھر کچھ اس قسم کی خبریں، اس قسم کے دعوے بھی سامنے آئے کہ مریم نواز اور کیپٹن صفدر صاحب کے صاحبزادے کی جو دوسری شادی ہوئی، اپنی وہ بیوی کو جو ہے وہ اس میں لے کر اس قسم کا دعویٰ کیا جاتا رہا کہ وہ اس جہاز کو لے کر ہنی مون کے لیے گئے، اور پھر حکومتی دعوے یہ سامنے آئے کہ جہاز کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی تھی، اس کو ٹھیک کروانے کے لیے لے کر گئے۔ خیر، ایک بڑی ڈیبیٹ تھی انہی دنوں۔ پھر اس قسم کی خبریں بھی آئی سامنے کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، بھارتی میڈیا اس قسم کی خبریں رپورٹ کر رہا تھا کہ شاید وہ اس دنیا میں نہیں رہے۔ جی ہاں، بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کر رہا تھا، بار بار پاکستان کے سوشل میڈیا کے اوپر بھی اس قسم کی خبریں وائرل ہو رہی تھیں، اور ان سے بھی چند دن پہلے اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب باتھ روم میں گرے ہیں، یادداشت اپنی کھو بیٹھے ہیں، اپنے قریبی خاندان کے لوگوں کو بھی نہیں پہچان پا رہے۔ یہ معاملہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا سگنیفیکنٹ کیوں تھا؟ کیونکہ موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب DGISI تھے جب عمران خان صاحب اور سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے انہیں اس عہدے سے ہٹایا، ان کی جگہ جنرل فیض حمید صاحب کو اس عہدے کے اوپر لگایا گیا، اور اس وقت بھی معاملہ ایران کا تھا، جب ایران کے دورے سے جو ہے وہ واپسی ہوئی تھی، اور DGISI صاحب کے متعلق یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے وہاں پر پروٹوکول سے ہٹ کر کچھ ایسی باتیں کی جو کہ عمران خان صاحب اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب اس نتیجے پر پہنچے کہ شاید وہ اس عہدے کے لیے موزوں نہیں ہے۔ اور خبریں اس قسم کی پاکستانی میڈیا تک پہنچائیں گئی کہ بشرا بی بی صاحبہ کی کسی مبینہ کرپشن کے حوالے سے رپورٹس عمران خان صاحب تک پہنچائیں گئی، اس کے بعد انہیں اتارا گیا، حالانکہ معاملہ کچھ اور تھا۔ شیریں مزاری اور کچھ دیگر لوگ بھی اس حوالے سے کچھ اور بات جو ہے وہ کرتے نظر آتے ہیں۔ باجوہ صاحب اس وقت پھر خبروں میں تھے جب لندن پلان کا ذکر تھا، جب ان کی ایک اور ایکسٹینشن کی بات کی جا رہی تھی۔ باجوہ صاحب اس وقت بھی خبروں میں تھے جب حامد میر کے پروگرام کے اندر خواجہ آصف صاحب یہ دعوے کر رہے تھے کہ فیض حمید صاحب اور باجوہ صاحب تو 2019 میں ہی عمران خان صاحب کو گھر بھجوانا چاہتے تھے، لیکن پھر کرونا آ گیا۔ اس قسم کے معاملات چلتے رہے، اور پھر جب جنرل فیض حمید صاحب کی گرفتاری ہوئی، پھر اس قسم کی خبریں بھی آئیں کہ سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو نظر بند کر دیا گیا ہے، انہیں جو ہے وہ منظر عام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پھر ایک سینئر صحافی کے ساتھ ان کی ملاقات کی خبر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ قرآن پاک کی قسم اٹھا کر یہ کہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دھوکہ یا کوئی ایسا معاملہ جو ہے وہ نہیں کیا۔ اور پھر اس قسم کی خبریں آنا شروع ہوئیں کہ ان کی ملاقاتوں کے اوپر پابندیاں لگ گئی ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ وہ باتھ روم کے اندر گر گئے ہیں، ان کی یادداشت چلی گئی ہے، اور اس کے بعد پھر بھارتی میڈیا یہ رپورٹ کرنا شروع ہو گیا کہ جو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ہیں ان کے حوالے سے متضاد اطلاعات ہیں کہ کیا وہ دنیا میں نہیں رہے۔ یہ تمام معاملات اس وقت چل رہے تھے کہ جب اس قسم کی خبریں بھی آ رہی تھیں سامنے کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ DGISI کی مدت پوری ہونے کی صورت میں سابق DGISI جنرل ندیم انجم صاحب کو اس عہدے کے اوپر جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ جنرل ندیم انجم صاحب کو اس وقت اس عہدے کے اوپر لایا گیا جب جنرل فیض حمید صاحب کو ہٹایا گیا۔ یہ تمام خبریں ان دنوں سامنے آ رہی تھیں کہ جنرل ندیم انجم صاحب شریف خاندان صاحب کے بڑے قریب ہیں، اور پھر جنرل باجوہ صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ ان کے پاس خاصی جو ہے معلومات ہیں لندن پلان کے حوالے سے، عمران خان صاحب کی حکومت کیسے گرائی گئی، سائفر کے پیچھے کون تھا، کیا کیا معاملات تھے۔ اور پھر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف بھی سامنے آتا رہا کہ اگر
جو ہے وہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 9 مئی یا دیگر معاملات ہوں اس میں کوئی فیض حمید صاحب کا کردار ہے، تو ان کے پاس تو جنرل قمر جاوید باجوہ تھے، آپ ان کو بھی کٹہرے کے اندر لے کر آئیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی کریں، ان کا بھی آپ کورٹ مارشل کریں، فیض حمید صاحب کا بھی کورٹ مارشل کریں، چیزیں پاکستانی عوام کے سامنے رکھیں۔ یعنی عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا جو موقف تھا وہ بالکل ایک مختلف موقف تھا، کیونکہ یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پر چلے جائیں گے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ آپ بالکل جو ہے وہ باجوہ صاحب کو منظر عام پر لے کر آئیں، اگر عدالت میں آ کر وہ گواہی دینا چاہتے ہیں تو وہاں پر ہی گواہی دیں، اور پوری قوم کو بتایا جائے کہ کیسے عمران خان صاحب کی حکومت گرے گی۔ خیر، یہ تمام تر خبریں چل رہی تھیں، اور پھر معاملہ غزہ بورڈ آف پیس، اس کے بعد اسرائیل فلسطین کے معاملات، ایران امریکہ جنگ شروع ہو جاتی ہے اور معاملات کسی اور طرف کو نکل جاتے ہیں، اور پھر اسی دوران پاکستان کے اندر مذاکرات کا پہلا راؤنڈ ہوتا ہے، اور کچھ مخصوص اکاؤنٹس کو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کی سفارتی کامیابیوں کے حوالے سے ایک تاثر بنائیں، اور پاکستان کے اندر جو چل رہا ہے اس کے حوالے سے جو عوامی ایشوز ہیں اس کے اوپر بالکل کوئی بات نہ کی جائے۔ کل ہی کی بات لے لیں، ایک بار پھر جو ہے وہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا، بجلی گیس کی قیمتیں آپ کے سامنے ہیں، بے روزگاری، مہنگائی، ان تمام تر چیزوں کی شرح آپ کے سامنے ہے، پاکستان کی اکانومی اس وقت کہاں پر کھڑی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، امن و امان کی صورتحال کہاں کھڑی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب کل سے ایک بار پھر کوئی گزشتہ 10-12 دنوں سے راولپنڈی اسلام آباد کے جو جڑواں شہر ہیں ان میں مکمل طور پر ایک قسم کا کہا جا سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن ہے، کرونا سے بھی بدتر قسم کی صورتحال ہے، اور جس طرح سے لوگوں کا روزگار افیکٹ ہوا، کاروبار افیکٹ ہوا، تعلیم، دیگر معاملات، ان کی جو انہیں ایک آئینی اور قانونی حق حاصل ہے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا، آزادانہ ان کی جو ہے وہ آمد و رفت کا وہ حق کیسے چھینا گیا، کس طرح سے جناب بس اڈے، بس ٹرمینلز تمام کچھ بند کر دیا گیا، صرف اور صرف اس چیز کے نام کے اوپر کہ پاکستان کسی قسم کی کوئی ثالثی کرا رہا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایرانی قیادت آتی ہے رات کو، اور پھر ان کی کچھ ملاقاتیں ہوتی ہیں، آج بھی کچھ ملاقاتیں ایکسپیکٹڈ ہیں، اور پھر ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ معاملات آگے نہیں بڑھ رہے فی الحال، اور ایرانی وفد فی الحال قیام کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور یہ معاملات آگے جائیں گے۔ پھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو کہ ڈیفینیٹلی ایک جنگ بندی چاہتے ہیں کہ انہیں اس معاملے کے اندر سے نکالا جائے، انہیں پھر چنتخب وزیراعظم شہباز شریف صاحب ہی نظر آتے ہیں، اور پھر ان سے وہ ریکویسٹ کراتے ہیں پہلے کی طرح کہ آپ تھوڑی جنگ بندی کریں، اور پھر ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پاکستانی قیادت کے کہنے کے اوپر ہم مزید جنگ بندی کے اندر جو ہے وہ اس کی مدت میں توسیع جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، لیکن پھر 48 گھنٹوں کی مہلت پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دیے جانے کی اطلاعات آتی ہیں۔ گزشتہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھیں اس میں میں نے یہ گوش گزار کیا کہ امریکی قیادت کی جانب سے کہا جا رہا ہے پاکستان کی عسکری قیادت کو کہ اندرونی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر، امریکی قیادت کے اوپر دباؤ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہیں اور جو بل امریکی ایوان نمائندگان کے اندر پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ پیش ہوا ہے اس میں پاکستان کی قیادت پر پابندیاں لگانے کے اوپر بات کی گئی ہے۔ زیادہ لمبا عرصہ اس بل کو نہیں روکا جا سکتا، چاہے جائے کہ آپ ہماری کوئی نہ کوئی ڈیل ایران کے ساتھ کرائیں، معاملات اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب آگے بڑھیں، اور پھر یہ خبر آ جاتی ہے سامنے، اور پھر ایک نئی ڈیبیٹ پاکستانی میڈیا کے اندر شروع کر دی جاتی ہے۔ میں یہ ویڈیو باجوہ صاحب کی آپ کو دکھا دیتا ہوں، آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور پھر کچھ اس کے مقاصد بھی سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بیسیکلی پاکستان میں اسموک اسکرین کیسے بنائی جاتی ہے، آئے واش کیسے ہوتا ہے، چیزیں چل کیا رہی ہوتی ہیں اور دکھایا بتایا کیا جاتا ہے۔ یہ جناب ایک مخصوص اکاؤنٹ جنگ جیو گروپ سے ان کا تعلق، مرتضیٰ علی شاہ صاحب جنگ جیو کے لندن میں نمائندے ہیں، انہیں جانتے ہیں آپ اچھی طرح سے۔ موصوف نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ریٹائرڈ جنرل باجوہ ایٹ اے ویڈنگ، ہز فرسٹ پبلک اپیئرنس آفٹر رپورٹس امرجڈ دیٹ ہی فیل اینڈ سسٹین سیریس انجریز۔ یہ میں ویڈیو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ یہ ویڈیو جو ہے باجوہ صاحب کی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کوٹ بھی پہنا ہوا ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کوٹ کے نیچے جو ہے ایک سویٹر بھی پہن رکھی ہے، اور ان کے گرنے کی اطلاعات جو ہیں وہ فروری کے مہینے کے اندر آئی تھیں۔ اگر لیٹسٹ ویڈیو نہ بھی سمجھی جائے، فروری کی سمجھ لی جائے، تو شاید پاکستان کے اندر آپ سمجھ سکتے ہیں اتنی سردی فروری میں نہیں تھی کہ کوٹ کے نیچے آپ سویٹر بھی پہنیں۔ اور 11 فروری 2026 کے روز یہ خبر آئی تھی کہ وہ باتھ روم میں گرے، جس کے بعد وہ کوما میں چلے گئے، اور پھر وہ کہا جانے لگا کہ زخمی ہونے کے بعد وہ مسلسل کوما میں ہیں، انہیں ہوش نہیں آیا، اور پھر جو خبریں ان کے حوالے سے آتی رہی، انڈین میڈیا رپورٹ کرتا رہا کہ شاید خدا نخواستہ وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن موجودہ ویڈیو میں پھر وہ کوٹ کے نیچے سویٹر پہنے دکھائی دے رہے ہیں، جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ سردیوں کی ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو گوش گزار کیا کہ اتنی اگر یہ فروری کی بھی ہو یا فروری کے بعد کی ہو، آج کل کی ہو، تو کوٹ کے نیچے کوٹ بھی نہیں پہنا جا سکتا۔ خیر،
ہم اپنی ویڈیوز کے وقت تو کوٹ پہن لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن عام روٹین میں اس طرح سے کوٹ نہیں ایون اسلام آباد کے اندر پہنے جا رہے، کوٹ کے نیچے سویٹر۔ اور پھر یہ جو ویڈیو ہے اس کے متعلق دعویٰ کیا جا رہا ہے کچھ مخصوص اکاؤنٹس کی جانب سے کہ یہ تازہ ترین ویڈیو یہ اس موقع کے اوپر کیوں آئی ہے سامنے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک نئی ڈیبیٹ جنریٹ کر دی جائے اور معاملات بجائے ایران، امریکہ یا دیگر چیزوں کے اوپر بات کریں، آپ اس قسم کی خبروں کے اوپر بات کرنے چل جائیں کہ باجوہ صاحب کی ویڈیو نئی ہے، پرانی ہے۔ تو اس قسم کے حربے پہلے بھی پاکستان کے اندر استعمال کیے جاتے رہے، اس وقت بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔